अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरआ आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, अगर ये बस्तियों वाले, मक्का वाले, मदीना वाले, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, सऊदी अरब वाले, अगर ये ज़मीन वाले जिन्नात और इंसान अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए डर जाएं, अल्लाह की नाफरमानी से डर जाएं, अल्लाह पाक लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, अल्लाह पाक आसमानों में से और ज़मीन से इनके लिए बरकत के दरवाजे खोल देंगे। जो सही मुसलमान बन जाए, मुसाली मुसलमान बन जाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं आसमानों में से और ज़मीन में से उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। तो मेरे भाइयों, हकीकी मुसलमान जो है, मुसाली मुसलमान की अलामत क्या है, आइए सुनिए गैर मुस्लिमों से मुसलमानों की मिसाली मुसलमान कैसे होते हैं। फतूह मिस्र व अखबार सफ़ा 103 के अंदर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बाबल का मुहासरा किया, उसको घेरा में लिया, तो उस वक़्त मकूकस ने 2 कासद उनकी तरफ भेजे, इस्लामी लश्कर की तरफ भेजे। वो 2 दिन उनके साथ रहे, फिर मकूकस की तरफ वापस पलटे। तो उन्होंने इस्लामी लश्कर के मुतल्लक के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो हस्ब ज़ैल रिपोर्ट पेश की, वो इस तरह है। उन कासदों ने जाके मकूकस को बताया कि हमने एक ऐसी कौम देखी है कि उसका हर फर्द मौत जो है जिंदगी से ज्यादा अजीज उन्हें, यानी मौत से वो नहीं डरते, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये है कि हम लड़ते हुए मर जाएं, शहीद हो जाएं। ये वो तमन्ना रखते हैं, हर एक की ये तमन्ना है, मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज रखते हैं, मौत जिंदगी से उन्हें ज्यादा प्यारी लगती है और तवाज़े उससे बुलंदी से ज्यादा प्यारी है, अजीज है। यानी लोगों की खिदमत करना ये ज्यादा पसंद है, खिदमत करवाने की निस्बत खिदमत करने को वो पसंद करते हैं। उनका बैठना मट्टी पर है और उनका खाना घुटनों पर है, और उनका अमीर गरीब की मानद है, उनका हाकम आम आदमी की तरह है। आका की गुलाम से शनाख्त की जा सकती है, और जब नमाज का वक़्त होता है तो कोई पीछे नहीं रहता। नमाज का वक़्त होता है तो कोई पीछे नहीं रहता, सारे ही खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। मकूकस ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, जिस जात की कसम खाई जाती है उन्हीं की कसम, अगर ये लोग पहाड़ के सामने आ जाएं तो वो पहाड़ों को अपनी तरफ, अपनी जगह से हटा देंगे और इनके साथ लड़ने की कोई ताकत नहीं रखता। ये गैर मुस्लिमों की राय है मुसलमानों के बारे में, जो मुसाली मुसलमान हैं। यानी उनका बैठना मट्टी पर है। क्या मतलब? जैसे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मरबा मील के मालिक थे, नंगी जमीन पर सो जाते थे, पत्थर को तकिया बना लेते थे, सरहाना बना लेते थे, और जो लिबास पहनते थे, बाज का 17 पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे।
اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ گھر کی مرمت کے لیے گارا خود بنایا کرتے تھے۔ کتاب الزہد ابو داؤد کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر سر پر اٹھا کر مدینہ کے بازار میں سے گزرتے، جب مدینہ میں داخل ہوتے تو مدینہ کے بچے مذاق کے طور پر کہتے کہ ایک طرف ہٹ جاؤ، مدینہ کا گورنر آ رہا ہے۔ یعنی حاکم جو ہے وہ عام آدمی کی طرح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور اتباع کی یہ صورت تھی۔ نافع رحمۃ اللہ فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ایک طرف ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی ہو رہی ہے، تو وہاں بانسری کی آواز وہاں سے آنے لگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالی ایسے، تاکہ باہر کی آواز، بانسری کی آواز کانوں کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور نافع سے پوچھتے ہیں، اے نافع کیا بانسری کی آواز آ رہی؟ اور اب اس راست جہاں سے جس طرف سے آواز آ رہی تھی دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے رہے اور پوچھتے رہے کہ اب بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ نافع رحمۃ اللہ فرماتے عبداللہ بن عمر اب بانسری کی آواز نہیں آ رہی۔ پھر کانوں سے انگلیاں باہر نکال لی۔ نافع رحمۃ اللہ بتایا کہ اے نافع، ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اسی طرح بانسری کی آواز آئی، اللہ کے رسول نے اسی طرح کانوں میں انگلی ڈالی تاکہ بانسری کی آواز کانوں کے ذریعے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کسی شادی کے موقع پہ جاتے ہیں، میوزک چل رہا ہے، ڈھول کی آواز ہے، دف اور سرنگی کی آواز ہے، مزامیر کی آواز ہے، طرح طرح کے میوزک چل رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نبی کی اتباع کرتے ہوئے کانوں میں انگلی نہیں ڈالی، اس جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں گئے۔ تو میرے بھائیوں، جو نبی کی اتباع کرتا ہے، لوگ اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اپنا 1 ایکڑ زمین کا بیچ دیا۔ جس آدمی کو زمین کا ایکڑ فروخت کیا، اس نے جب اس میں ہل چلایا تو ہل چلاتے ہوئے ایک مٹکا، ایک گھڑا سونے کی اشرفیوں کا بھرا ہوا، جس کا منہ باندھا ہوا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ انہوں نے اس کا منہ کھولا، دیکھا تو سونے کی اشرفیاں ہیں اس گھڑے کے اندر۔ اور جس نے زمین خریدی وہ بھی بڑا ایماندار ہے، اس نے وہ گھڑا سر پہ اٹھایا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، اس نے کہا بھی ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ وہاں سے خزانہ نکلا ہے، سونے کی اشرفی ہیں اس میں، تو آپ نے جب زمین فروخت کی شاید آپ بھول گئے ہیں، تو یہ آپ کا امانت آپ کو میں آپ کے حوالے کرنے آیا۔ اب جس نے زمین فروخت کی تھی وہ بھی انتہا درجے کا پکا مسلمان تھا، ایماندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بھائی زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں پتھر نکلے، سونا نکلے، چاندی نکلے، تیل نکلے، وہ تو تمہارا ہے۔ لیکن وہ کہتا نہیں، ہم نے تو صرف زمین خریدی تھی، یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ بھول گئے تھے، آپ یہ اپنا خزانہ، اپنی یہ رقم لے لیں، یہ مال تمہارا ہے۔ اور بیچنے والا کہتا ہے ہمارا نہیں ہے، کہتا میں اس کو نہیں لے سکتا، میں نے اب بیچ دی ہے، اب یہ تیرا حق بنتا ہے۔ بیچنے والا بھی نہیں لے رہا،
اور زمین خریدنے والا بھی نہیں لے رہا. دونوں ہی کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اتنا ہے کہ کہیں میرے دوسرے بھائی کا حق نہ میں لے لوں. وہ کہتا ہے میں نے زمین کے ساتھ یہ بھی بیچ دیا تھا. وہ کہتا ہے ہم نے صرف زمین خریدی ہے. اللہ پاک کو وہ بندے اتنے پسند آئے, اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا, جاؤ ان کا فیصلہ کرو. تو وہ فرشتہ آیا, اس نے کہا بھی کیا بات ہے, آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ نے کہا بھی یہ مسئلہ ہے. کہنے لگے جب دیکھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا بھی آپ کی کوئی اولاد بھی ہے, بچے بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے, 2-3 بیٹے ہیں, ایک بیٹا جوان ہے. اس سے پوچھا اس کی ایک بیٹی جوان تھی. کہا اللہ کے بندو, اللہ پاک نے ایمان کی دولت تمہیں بھی دی ہے, اسے بھی دی ہے. اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دونوں کے درمیان میں ہے. تو اولاد کی اچھی جگہ شادی کرنے کا مسئلہ جو پریشانی ہوتی ہے انسان کو, ہر بندے کو ہوتی ہے, خصوصاً اس آدمی کو جس کے اندر ایمان ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو آپ اپنے بیٹے کا نکاح اس کی بیٹی سے کر دیں, اور یہ جو مال ہے ان کی شادی پر اور ان کے جو بچے ان کے حوالے کر دینا. اس طرح تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور رقم بھی مناسب جگہ چلی جائے گی. یہ بات انہیں پسند آئی تو انہوں نے آپس میں اپنے بچوں کی نکاح کر دیا. تو میرے بھائیوں, ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایسا مسئلہ ہو کہ سونے سے بھرا ہوا اشرفیوں کا گھڑا مل جائے, مٹکا مل جائے, تو اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہے گا میرا ہے, وہ کہے گا میرا ہے, اس پہ قتل و غارت ہو جائے, کیسی ہو جاتے ہیں لوگ تو 100-200 روپے بے ایمان ہو جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے, جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے, اور مسلمان کا آئینہ ہے. تو میرے بھائیوں, مثالی مسلمان ہمیں بننا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے اور مجھ سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے, مجھ سے ڈرے, تو میں ان کے لیے آسمانوں میں سے اور زمین میں سے برکت کے دروازے کھول دوں گا, ان کے مسائل کو حل کر دوں گا, ان کی زندگی, دنیاوی زندگی, اخروی زندگی کو سنوار دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائیوں, اگر بات اچھی لگے تو اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کریں, فیس بک پہ بھیجیں, تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. معاشرے میں جو یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. اور میرے بھائیوں, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, یہ تمہارے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.